ज़िंदगी हमें बहुत सारे सबक सिखाती है और ये सबक हम या अपने ज़ाती तजर्बे से सीखते हैं या हम हिकमत यानी कि विज़डम से सीखते हैं। लेकिन तजर्बे से सीखना और हिकमत से सीखने में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि तजर्बा हमें अक्सर ज़िंदगी के अहम सबक सख्त और कठिन हालात से निकाल कर सिखाता है, और नफ्सियात हमें बताती है कि 99% लोग ये अहम सबक ज़िंदगी के उस मोड़ पर सीखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हिकमत हमें दूसरों के तजर्बात से सीखने का मौका देती है, हमें बिला वजह की तकालीफ और परेशानियों से बचाती है। आज मैं आपके साथ इस हिकमत का कुछ हिस्सा शेयर करने वाला हूँ, और अपने तजर्बात और नफ्सियाती इल्म की बुनियाद पर मैंने ऐसे 9 असबाब मुरतब किए हैं जो ज़्यादातर लोग देर से सीखते हैं। आइए हम इन बातों को समझते हैं ताकि हम ज़िंदगी की पेचीदगियों का सामना हिकमत और तहम्मुल के साथ कर सकें। तो सबसे पहला सबक ये है कि मौजूदा लम्हे में जीना सीखें। ज़िंदगी की दौड़ भाग में अक्सर हम अपने हाल को जीना भूल जाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक बेशतर लोग अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा माजी की तल्ख यादों और या मुस्तकबिल की फ़िक्र के अंदर गुजार देते हैं, और फिर ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जाकर इन्हें एहसास होता है कि लम्हा हाल यानी कि आपका प्रेजेंट मोमेंट या मोमेंट ऑफ नाउ ही सबसे ज़्यादा हमेशा से अहम है। और ये जो प्रेजेंट मोमेंट में जीने का आइडिया है, ये माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, मुराकबा और बुद्ध मत की तालीमात से भी मिलता है, जिसमें हाल के लम्हात और अपने जज्बात पे तवज्जो मरकूज़ करने की बात की जाती है। लेकिन अफसोस ये सबक अक्सर लोग बहुत देर से सीखते हैं। डूबते सूरज की खूबसूरती, किसी अजीज़ की मुस्कुराहट की मिठास या सांस लेने की सादगी, ये वो लम्हात हैं जिन्हें हम भरपूर तरीके से जीना चाहें तो हम जी सकते हैं, ना कि हम इन पे तवज्जो ना देकर हम इन्हें खो दें। याद रखें कि ज़िंदगी का असल मज़ा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने में है। इसके बाद दूसरा सबक, अपनी खामियों को कबूल करना। परफेक्शनिज़म या कमाल को हासिल करना एक ख्वाब की मानत है कि हम हर चीज़ को बहुत ही कमाल की हद तक ठीक रखें या बहुत परफेक्ट करें, जिसके पीछे अक्सर लोग भागते रहते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये हमेशा हाथ से फिसले जाने वाला एक ख्वाब है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मुट्ठी में हवा को बंद करने की कोशिश करें। हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में परफेक्शनिज़म या कमाल लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे ताल्लुकात हों, या हमारा कैरियर हो, या ख़ुद हमारी अपनी शख्सियत हो। ये जो परफेक्शनिज़म की या कमाल पसंदी की ये जो आदत है, अक्सर हमें नामुकम्मल और गैर मुतमईन होने का एहसास दिलाती है। मुझे काफ़ी वक्त लगा कि मैंने इस बात को सीखा कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती इसकी नामुकम्मल होने में और इसकी खामियों में है। तो अपनी खामियों को कबूल करें, क्योंकि यही आपको मुनफरिद बनाती है, आपको हकीकी इंसान बनाती है। इस सबक को समझने में कि हमें ख़ुद को कबूल कर लेना चाहिए, इससे हमें हौसला मिलता है और सुकून मिलता है। परफेक्शनिज़म यानी कमाल पसंदी के पीछे दौड़ने के बजाय बेहतर बनने और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी ज़ाती तरक्की की कोशिश करें। ये वो सबक है जिसे ज़िंदगी में जल्द सीख लेना फ़ायदेमंद साबित होता है। तीसरा सबक ये है कि ख़ुद की देखभाल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड करें। नफ्सियात हमें बताती है कि ख़ुद की देखभाल का ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी आराम या ख़ुद को खुश रखने से नहीं, बल्कि हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत से है। मगर अक्सर हम इस वक्त तक इससे नज़रअंदाज करते हैं, यानी कि अपनी खुद की देखभाल को नज़रअंदाज करते हैं, जब तक हमारा जिस्म या हमारा दिमाग थक नहीं जाता और हमें रुकने पे मजबूर नहीं कर जाता। वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि ख़ुद की देखभाल खुद गर्जी नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरत है। चाहे वो किसी शौक़ के लिए वक्त निकालना हो, मुराकबा करना हो या नींद पूरी करनी हो, अपनी देखभाल के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें कि आप खाली बर्तन से किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। तो ख़ुद की देखभाल आपको बेहतरीन तौर पर काम करने का मौका देती है, और आप दूसरों की बेहतर अंदाज के अंदर मदद कर सकते हैं। तो इस अहम सबक को भी सीखने में देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि आपको ख़ुद को संभालना मुश्किल हो जाए। और इसके बाद जो चौथा सबक है वो है शुक्रगुजारी की ताकत। हमारी ज़िंदगी में अक्सर हमें मज़ीद कुछ हासिल करने की ख्वाहिश होती है,
اور اس دوڑ میں ہم وہ چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ یہ ایک عام غلطی ہے جس میں ہم میں سے اکثر لوگ بشمول میرے اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب صرف شکریہ کرنا نہیں ہے، بلکہ دل سے ان چیزوں کی قدر کرنا ہے جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں، اور ہر لمحے کی اہمیت کو سمجھنا، ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا۔ یہ ایک ایسی مثبت تبدیلی ہے جو ہمیں زیادہ خوش اور مطمئن بنا دیتی ہے۔ شکر گزاری کی ایک عادت کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں نے اپنی اور ویڈیوز میں بھی یہ ٹپ دی ہے۔ شکر گزاری کی ڈائری لکھ لینی چاہیے۔ اور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ آپ روزانہ رات کو 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں یا جو آپ کی زندگی کے اندر اچھی ہیں۔ یہ چیزیں بڑی یا خاص نہ بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ہمیں خوشی دے سکتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل جس کے اندر آپ اپنی 3 چیزیں ڈائری کے اندر نوٹ کرتے ہیں، شکر گزاری کی ڈائری بناتے ہیں، یہ چھوٹا سا عمل آپ کی سوچ کے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کر آ سکتا ہے، اور اس سے آپ زندگی کی نعمتوں کی زیادہ بہتر قدر کرتے ہیں۔ تو یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے جو کچھ ہمیں حاصل ہے ہمیں اس کے اوپر توجہ زیادہ مرکوز رکھنی چاہیے بجائے اس کے کہ جو ہماری لائف میں کمی ہے۔ تو اس سبق کو بھی سیکھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ 5ویں نمبر کے اوپر جو سبق ہے وہ ہے آہستہ چلنے کی اہمیت کو زندگی میں محسوس کرنا۔ آج کل کی تیز رفتار زندگی کے اندر ہم ہر کام جلدی جلدی کرنے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک کام ختم ہوتے ہی اگلے پہ پہنچ جاتے ہیں، ذمہ داریوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اس دوڑ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھار زندگی کو ذرا آہستہ چلانا اور سکون سے سانس لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آہستہ چلنے سے ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر سمجھ پاتے ہیں، اور جو لمحہ موجود ہے اس میں ہم زیادہ حاضر رہ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور ہم مستقبل میں چلے جائیں۔ یہ ایک آسان مگر ایک اہم سبق ہے جسے اکثر لوگ بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ اس سے عملی طور پر اپنانے کے لیے روزانہ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں جسے ہم می ٹائم کہتے ہیں۔ یہ وقت چاہے آپ کا ایک چائے کا کپ لے کر خاموشی سے کہیں سکون سے بیٹھنے کا ہو، سکون سے چہل قدمی کرنے کا ہو، مائنڈفلنس، میڈیٹیشن، مراقبہ کرنے میں یہ وقت گزارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت جو می ٹائم ہے یہ آپ کے ذہن کو سکون دیتا ہے اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کوئی دوڑ نہیں ہے بلکہ ایک سفر ہے جس کا مزہ لینا چاہیے۔ تو تھوڑا سا وقت نکالیں، زندگی میں آہستہ چلیں اور اس سفر کا لطف اٹھائیں۔ 6 نمبر کے اوپر ہمارے پاس جو ایک اہم سبق ہے وہ زندگی میں بے معنی چیزوں کو، غیر ضروری چیزوں کو، ماضی کی یادوں کو، تلخیوں کو چھوڑنا سیکھیں۔ ان کے ساتھ چمٹ کے نہ رہیں، انہیں ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ نہ کریں، لیٹ گو کرنا سیکھیں۔ میرے لیے زندگی کا یہ ایک مشکل ترین سبق رہا ہے کہ کس طرح چیزوں کو، یادوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی آپ کی پرانی تکلیف ہو یا کوئی آپ کی ناکامی ہو یا کوئی آپ کا ادھورا خواب ہو۔ اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ذاتی تجربے سے میں نے یہ سیکھا کہ ان بوجھوں کو، ان برڈنز کو سینے سے لگا کے رکھنا ہمیں مزید بوجھل کر دیتا ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں یا ان کی اہمیت کو کم کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کریں اور ہم آگے بڑھیں، ہم وہاں پہ رک نہ جائیں۔ مراقبہ کرنا، مائنڈفلنس، میڈیٹیشن کو اپنانا اس عمل میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہمیں حال میں موجود رکھتا ہے اور ماضی کی تلخیوں میں پھنسنے یا مستقبل کی فکر میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اندرونی سکون اور خوشی پانے کے لیے یہ ایک اہم سبق ہے کہ ہمیں لیٹ گو کرنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر کے اوپر جو سبق ہمارے پاس ہے وہ ہے تبدیلیوں کو گلے لگائیں۔ جو چینج ہے اس کو ریزسٹ نہ کریں بلکہ اسے ایکسیپٹ کریں۔ تبدیلی جو ہے وہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ انہیں ان کے کمفرٹ زون سے، ان کی آرام کی جگہ سے باہر نکالتا ہے۔ معروف مصنف اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر وائنڈر کہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدلیں۔ جب آپ اپنا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدلتے ہیں تو جو چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تبدیلی کو قبول کرنا ہمیں نئے موقع دیتا ہے اور مثبت زاویے سے چیزوں کو نئے انداز میں دیکھنے کی
ہمت دیتا ہے اور صلاحیت دیتا ہے۔ تبدیلی سے ڈرنے کے بجائے اسے خود میں بہتری اور ترقی کا موقع سمجھیں، چاہے وہ کیریئر میں تبدیلی ہو، کوئی نیا رشتہ ہو یا زندگی کا کوئی اہم موڑ ہو۔ ہر تبدیلی ہمیں آگے بڑھنے اور نئی چیزیں سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ 8ویں نمبر کے اوپر جو سبق ہے، ناکامیوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ یہ سن کر شاید آپ کو عجیب لگے گا، لیکن کامیابی کا یہ ایک اہم حصہ ہے کہ اس کے اندر ناکامیاں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ جو ہیں ناکامی سے ڈرتے ہیں اور ہم اسے اپنی کمزوری کا نشان سمجھتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سیکھا کہ ناکامی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ ناکامی جو ہے وہ کوئی دیوار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موڑ ہے، یہ ایک ٹرن ہے جو ہمیں کامیابی کے سفر کی طرف نئی راہ کو دکھاتا ہے۔ ناکامی ہمیں مضبوطی، ثابت قدمی اور عاجزی سکھاتی ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم خود کو بہتر بنائیں اور اپنی خامیوں کے اوپر کام کریں اور ان سے سیکھیں۔ اگر ہم ناکامی سے کچھ سیکھیں تو یہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سبق بن جاتا ہے۔ اس سے ہم اپنی حقیقی کامیابی کی طرف جانے والے راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ وہی سبق ہے جو اکثر لوگ زندگی میں بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس جو آخری سبق ہے، 9واں سبق ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا اندرونی سکون اور ہماری خوشی یہ ہمارے اندر سے آتی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب میں نے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اور نفسیات کی طرف جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو میرا مقصد ایک خوشحال زندگی کا جواب ڈھونڈنا اور راز ڈھونڈنا تھا۔ یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سارے جوابات جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے میرے اپنے اندر ہی موجود تھے، اور خوشی جو ہے اس کا راز بھی میرے اپنے اندر موجود تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ سکون اور خوشی کو بیرونی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اپنی نوکری کے اندر، اپنے تعلقات میں، اپنے ریلیشن شپس میں، یا اور بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری میٹیریل چیزوں میں، مادی چیزوں میں، پیسے کے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اصل سکون میں نے یہ پایا کہ یہ ہمارے اپنے اندر سے آتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ خوشی اور سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بلکہ یہ اس بات میں ہے کہ ہم زندگی کی مشکلات کو سمجھیں اور حوصلے کے ساتھ ان کو نپٹائیں۔ مثبت سوچ، فلیکسیبلٹی یعنی کہ لچک اپنے اندر پیدا کرنا، خوشحال اور مطمئن انسان بننے میں بنیاد بناتے ہیں۔ اندرونی سکون پیدا کرنا خود کو قبول کرنے اور اپنے آپ کو بہتر طور پہ سمجھنے اور بے جا فکریں چھوڑنے پہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے حال میں رہنے اور مکمل طور پر موجود رہنے اور خود کے ساتھ ہم آہنگی میں زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا ایک آسان اور مؤثر طریقہ جس کا میں بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ ہے میڈیٹیشن کرنا، مائنڈفلنس کا مراقبہ کرنا۔ یہ مراقبہ چند منٹ ہی آپ اگر زندگی میں اپنے دن کے اندر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے اندرونی وجود سے جڑنے میں مدد دیتا ہے، آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے، ایک سکون کا احساس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اور آپ کو لمحہ موجود میں، پریزنٹ میں رہنے کے لیے انیبل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اصل سکون آپ کے اندر سے آتا ہے۔ یہ بھی وہ سبق ہے جسے جتنی جلدی سیکھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو جناب، زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل سیکھنے اور آگے بڑھنے کا سفر ہے۔ یہ جو 9 اسباق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اگرچہ کہ لوگ دیر سے سیکھتے ہیں، ہماری زندگی کو مثبت انداز میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ہم انہیں جلد از جلد اپنا لیں۔ چاہے وہ حال میں جینا ہو، اپنی خامیوں کو قبول کرنا ہو، خود کی دیکھ بھال کرنی ہو، شکر گزاری کی عادت کو اپنانا ہو، زندگی کے اندر آہستہ چلنا سیکھنا ہو، چیزوں کو لیٹ گو کرنا اور چھوڑ دینا سیکھنا ہو، تبدیلیوں کو یا اپنی ناکامیوں کو قبول کرنا ہو۔ ہر سبق ہمیں ایک بھرپور اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی خوشی اور سکون ہمارے اندر سے آتا ہے، نہ کہ ہماری بیرونی چیزوں سے یا ہمارے حالات سے۔